बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 93 व इज़ अख़ज़ना मीसाककुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तुर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ क़ालू समिअना व असैना व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम कुल बेसमा यामुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मोमिनीन। तर्जुमा। और याद करो जब हमने लिया तुमसे पुख्ता वादा और बुलंद किया तुम्हारे सरों पर कोहे तूर और तुम्हें हुक्म दिया कि पकड़ लो जो हमने तुम्हें दिया मजबूती से और खूब गौर से सुनो। उन्होंने जुबान से कहा हमने सुन लिया और दिल में कहा नहीं माना। सिराब हो चुके थे उनके दिल बछड़े के इश्क से। ये उनके पेहम इनकार की नहुसत थी। फरमाइए बहुत बुरा है जिसका हुक्म करता है तुम्हें ये तुम्हारा अजीबोगरीब ईमान अगर तुम ईमानदार हो। तफसीर। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी गलतियों, मिसाक की मुखालफत, सरकशी, हक से रूगर्दानी का बयान फरमा रहा है। हत्ता कि कोहे तूर को उनके सरों पर बुलंद कर दिया गया तो उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया, लेकिन उसके हटा लिए जाने के बाद उल्टे पांव वापस फिर गए। इसीलिए कहने लगे सामिना व आसैना। उसकी तफसीर पहले गुजर चुकी है। व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम। मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने कतादा से नकल किया है कि उसकी मोहब्बत से उनके दिल सिराब हो चुके थे, बल्कि ये हुब उनके दिलों में रच बस चुकी थी। अबू अल-आलिया और रबी बिन अंस ने यही कहा है। इमाम अहमद ने हज़रत अबू दरदा से रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी किसी चीज़ से मोहब्बत अंधा बहरा बना देती है। अबू दाऊद ने भी उसे रिवायत किया है। सदी का कौल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े को पकड़ा, रेती से उसको रगड़ा, फिर बुरादा समुंदर में बहा दिया। उस वक़्त बहने वाले तमाम समुंदर में उसकी तासीर पहुंच गई। फिर बनु इसराइल को उसमें से पीने का हुक्म दिया। उन्होंने उस पानी को पिया तो जो शख्स बछड़े से मोहब्बत रखता था सोना उसके होंठों पर लग गया। इब्न अबी हातिम ने हज़रत अली से रिवायत किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम बछड़े की तरफ मतवज्जा हुए, उसे तोड़कर दरिया में बहा दिया। बछड़े के पुजारियों में से जिसने भी वो पानी पिया उसका चेहरा सोने की तरह जर्द हो गया। सईद बिन जुबैर का कौल है जब बछड़े को जलाया गया तो वो रेजा रेजा हो गया, उसे समंदर में बहा दिया गया। उन्होंने पानी का गूंद भरा तो उनके चेहरे जाफरान की तरह हो गए। कुर्तुबी ने कुशैरी की किताब से नकल किया है कि बछड़े की परस्तिश करने वालों में से जिसने भी पानी पिया उसे जुनून लाहक हो गया। फिर कुर्तुबी लिखते हैं कि बात इस तरह नहीं जैसे ये तफसीर ऊपर बयान हुई, क्योंकि सयाक कलाम से तो ये जाहिर होता है कि इसकी तासीर उनके होंठों और चेहरों पर जाहिर हो गई थी, लेकिन यहाँ मज़कूर है कि उनके दिल उसकी मोहब्बत के असीर हो चुके थे, यानी दौरान इबादत। फिर नाबगा के ये अशार नकल किए हैं जो उसने अपनी बीवी के शान में कहे हैं। नोट, ये अशार दोनों नाबगा जादी या नाबगा ज़ेबानी में से किसी एक के हैं। उसे अपनी बीवी असमता से शदीद मोहब्बत थी, लेकिन किसी बात पर खफा होकर उसे तलाक दे दी। इन अबियात में वो अपनी इस मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि उसकी मोहब्बत मेरे बातिन में उस मुकाम तक सरायत कर चुकी थी जहाँ पानी और रंजोगम भी नहीं पहुँच सकते। मुतरजम। कौला बेसमा यामुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मोमिनीन, यानी तुम माजी और हाल दोनों ज़मानों में बहुत बुरी बात पर तकिया किए हुए हो। पहले ज़माने में तुमने मौजज़ात खुदाबंदी का इनकार किया, अंबिया की मुखालफत की और अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाने पर आधार खाए बैठे हो। ये तुम्हारा अजीम गुनाह और बहुत बड़ी जसारत है। जब तुम हातिमुर रसूल सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें तमाम लोगों की तरफ मबूस किया गया है, पर ईमान नहीं ला रहे और उससे कबल तुम नुक्स, अहद, मौजज़ात के इनकार और बछड़े की परस्तिश जैसे कभी जुराइम का इर्तिकाब कर चुके हो, फिर तुम अपने लिए ईमान का दावा कैसे करते हो। सूरह बकरा आयत नंबर 94, 95, 94, 95, 96। कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासि फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन वलन यतमन्नहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदिहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन वला ताजिदन्नहुम अखरसन नासी अला हयातिन व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहादुहुम लौ युअम्मरु अल्फा सनातिन वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। तर्जुमा। आप फरमाइए अगर तुम्हारे लिए ही दार आखिरत की राहतें अल्लाह के यहाँ मखसूस हैं
تمام لوگوں کو چھوڑ کر تو بھلا آرزو تو کرو موت کی اگر تم سچ کہتے ہو۔ اگر وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے اپنی کارستانیوں کے خوف سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور آپ یقیناً پائیں گے انہیں سب لوگوں سے زیادہ ہوس رکھنے والے زندگی کی، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جینے پر حریص ہیں۔ چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے کہ زندہ رہنے دیا جائے 1000 سال، اور نہیں بچا سکتا اس کو عذاب سے اتنی مدت جیتے رہنا، اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تفسیر: محمد بن اسحاق نے اکرمہ یا سعید بن جبیر کے حوالے سے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں، انہیں فرما دیجئے کہ اگر تمہارے لیے ہی دار آخرت کی کامیابی ہے اور کسی کے لیے نہیں تو آؤ مل کر یہ بد دعا کریں کہ ہم میں سے جو کوئی فریق جھوٹا ہے اسے موت آ جائے، سچ جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان کے پاس جو علم بلکہ کفر ہے اسے خوب جانتا ہے۔ اگر وہ اس روز موت کی تمنا کرتے تو روئے زمین کے سب یہودی مر جاتے۔ ضحاک نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، تمناؤ کا معنی ہے سوال کرو۔ محدث عبدالرزاق نے اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ ابن عباس کا قول ہے اگر موت کی آرزو کرتے تو ان کا نام و نشان مٹ جاتا۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کی روایت سے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اگر اس روز وہ موت کی خواہش کرتے تو تھوک منہ کا لعاب سے گلا گھٹ کر مر جاتے۔ ابن عباس تک یہ اسناد صحیح ہیں۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہود اس روز موت کی خواہش کرتے تو ضرور ان کی موت واقع ہو جاتی اور جہنم میں اپنے ٹھکانے دیکھ لیتے، اور اگر کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے نکلتے تو واپسی پر ان کے اہل و عیال اور مال و دولت کا نشان تک نہ ہوتا۔ ہمیں یہ روایت اکرمہ کی وساطت سے ابن عباس سے پہنچی ہے۔ امام احمد نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے حسن کا قول نقل کیا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اپنی کارستانیوں کے سبب وہ ہرگز موت کی تمنا نہ کرتے۔ میں نے عرض کی جب انہیں چیلنج دیا گیا تھا اگر وہ موت کی آرزو کر لیتے تو آپ کی کیا رائے ہے، وہ مر جاتے؟ فرمایا نہیں، اللہ کی قسم وہ نہ مرتے اگرچہ وہ موت کی تمنا بھی کرتے اور وہ موت کی تمنا کرنے والے بھی نہ تھے۔ تم نے اللہ کا یہ فرمان سن لیا ہے، وَلَن يَتَمَنَّوهُ، لیکن یہ روایت حسن سے غریب ہے۔ پھر ابن عباس نے اس آیت کی جو تفسیر منقول ہے اس کے مطابق یہ فریقین میں سے جھوٹے کے لیے بد دعا کرنا تھا یا مسلمانوں کی طرف سے مباہلہ کا چیلنج۔ ابن جریر نے قتادہ، ابو العالیہ اور ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہم سے یہی نقل کیا ہے۔ اس آیت کی نظیر سورہ جمعہ کی یہ آیت ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ جمعہ۔ آپ فرمائیے اے یہودیو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگ دوست نہیں ہیں تو ذرا مرنے کی آرزو تو کرو اگر تم سچے ہو، اور اے حبیب وہ اس کی تمنا کبھی نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو وہ اپنے ہاتھوں پہلے بھیج چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ آپ انہیں فرمائیے یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں مل کر رہے گی، پھر لوٹا دیا جائے گا تمہیں اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر چھپے اور ظاہر کو، پس وہ آگاہ کرے گا تمہیں ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے۔ ان پر اللہ کی لعنتیں ہوں جب انہوں نے یہ خیال کیا کہ وہ اللہ کے فرزند اور اس کے لاڈلے ہیں، اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ یہود و نصارہ کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، تو انہیں مباہلہ اور فریقین میں سے جھوٹے کے خلاف بد دعا کرنے کی دعوت دی گئی۔ جب انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو سب کو پتہ چل گیا کہ وہ ظالم ہیں، کیونکہ اگر انہیں اپنی بات کی صداقت کا یقین ہوتا تو وہ ضرور ایسا کر گزرتے، لیکن ان کی ٹال مٹول سے ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائی وفد کو مباہلہ کی دعوت دی تھی۔ جب وہ بحث و مباحثہ اور مناظرہ میں شکست کھانے کے باوجود اپنی سرکشی اور عناد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔
سورہ ال عمران۔ پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس یقینی علم، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی، پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور التجا کریں، پھر بھیجیں اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج سنا تو ایک دوسرے کو کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر تم نے اس نبی سے مباہلہ کیا تو تمہارا کوئی فرد زندہ نہ بچے گا۔ چنانچہ وہ صلح کی طرف مائل ہوئے اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا قبول کر لیا، اس حال میں کہ وہ رسوا ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ نافذ فرمایا اور ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ امین بنا کر بھیجا۔ مفہوم کے اعتبار سے اس آیت کے ہم معنی یا قریب المعنی وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اس بات کا مشرکین میں اعلان کر دیں، کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، سورہ مریم۔ آپ فرمائیے جو گمراہی میں مگن ہو تو ڈھیل دیے رکھتا ہے اسے رحمان لمبی ڈھیل، یعنی ہم سے اور تم میں سے جو گمراہی میں ہو اللہ اس چیز میں اضافہ فرمائے جس میں وہ ہے۔ اس کی وضاحت اپنی جگہ آئے گی انشاءاللہ، اور جن علماء نے آیت ان کنتم صادقین کا معنی یہ کیا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اب موت کی تمنا کرو، تو وہ مباہلہ کے لیے سامنے نہ آئے، جیسا کہ متکلمین وغیرہ کے ایک گروہ نے بیان کیا ہے، اور پہلے قول کی طرف رجحان ظاہر کرنے کے بعد ابن جریر نے بھی اسی کی طرف میلان ظاہر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں آیت کریمہ کل ان کانت لکم الدار الاخرۃ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ان یہود کے خلاف استدلال قائم کیا ہے جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے، اور ان علماء و اخبار کی کلی کھولی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ یہود کو باہمی اختلاف کے منصفانہ حل کی طرف دعوت دیں۔ اسی طرح دوسرے فریق نصارہ نے جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ انہیں مباہلہ کی دعوت دیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی فریق کو فرمایا، اگر تم حق پر ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، اگر تم اپنے ایمان اور قرب الہی کے دعوے میں سچے ہوئے تو یہ چیز تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی، بلکہ تمہاری موت طلب کرنے کی یہ آرزو تمہیں اس دنیا کی مشکلات و مصائب اور زندگی کی قدورتوں سے نکال کر اللہ کے جوار میں جنت کی ابدی راحتوں میں پہنچا دے گی، کیونکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ دار آخرت کی سرمدی نعمتیں صرف تمہارے لیے ہیں اور تمہاری کامیابی یقینی ہے، اور اگر تم نصیحت قبول نہ کرو تو لوگ یہ جان لیں گے کہ تم جھوٹے ہو اور ہم راہ راست پر ہیں، ہمارا اور تمہارا معاملہ واضح ہو جائے گا۔ لیکن یہود اس چیلنج کا جواب دینے کی جرت نہ کر سکے، کیونکہ انہیں یہ یقین تھا کہ اگر انہوں نے موت کی تمنا کی تو ان کی زندگی کا چراغ اسی لمحے گل ہو جائے گا اور آخرت کے ابدی رسوا کن عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طرح نصارہ کا فریق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کے لیے آئے تھے، انہیں مبالغے کی دعوت دی گئی تو میدان میں نکلنے سے باز رہے۔ یہ بات بظاہر مستحسن نظر آتی ہے، لیکن اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس تعویل کے مطابق ان پر حجت تمام نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے یہ اعتقاد رکھنے سے کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں لازم نہیں آتا کہ وہ موت کی تمنا بھی کریں گے، کیونکہ صالح ہونا اور موت کی تمنا کرنا آپس میں لازم و ملزوم نہیں، کیونکہ بہت سے متقی و صلحاء ایسے ہیں جو موت کی آرزو نہیں کرتے بلکہ درازی عمر کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوں اور جنت میں ان کا درجہ بلند ہو، جیسے ایک حدیث شریف میں ہے، تم سے بہترین وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے مسلمانوں، جب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم جنتی ہو تو تم حالت صحت میں موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ جو چیز تمہیں پسند نہیں ہم پر لازم کیوں کرتے ہو؟ یہ اعتراض آیت کی تفسیر اس طرح کرنے سے پیدا ہوا ہے، لیکن حضرت ابن عباس کی تفسیر پر کوئی استحالہ لازم نہیں آتا، بلکہ انہیں صرف یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم اللہ کے دوست ہو، تم ابنا اللہ اور اللہ کے لاڈلے ہو، جنت صرف تمہارے لیے ہے، دیگر تمام لوگ دوزخی ہیں، تو اس پر مباہلہ کر لو، آؤ دعا کریں کہ جھوٹے فریق پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ مباہلہ سے لامحالہ طور پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا، چونکہ انہیں اس بات کا کلی یقین تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا بھی عرفان کامل تھا۔ انہوں نے مباہلہ سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں اپنے کذب و افترا
پردازی اور حضور سرور دو عالم کی تمام صفات کا علم تھا۔ وہ انہیں اسی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ انہیں اپنے بطلان، رسوائی، گمراہی اور انات کا علم تھا۔ قیامت تک ان پر لگاتار اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوں۔ اس مباہلہ کو یہاں تمنی کا نام دیا گیا کیونکہ سچا فریق آرزو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابل باطل پرست مناظر کو ہلاک فرما دے، خصوصاً جب اس کے پاس سچائی کی دلیل بھی موجود ہو۔ مباہلہ میں موت کا چیلنج دیا گیا کیونکہ زندگی انہیں عزیز تر ہے، وہ اس لیے کہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ موت کے بعد ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے اپنی کارستانیوں کے خوف سے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پائیں گے انہیں سب لوگوں سے زیادہ حوث رکھنے والے زندگی کی۔ وہ دراز عمر کی خواہش اس لیے رکھتے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کا انجام برا ہے اور اللہ کے ہاں وہ آخرت میں خسارہ میں ہوں گے، کیونکہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ چنانچہ جس قدر ممکن ہو وہ مقام آخرت سے بچے رہنا چاہتے ہیں، لیکن جس چیز سے وہ بظاہر محتاط نظر آتے ہیں لامحالہ طور پر ان پر واقعہ ہو کر رہے گی۔ مشرکین جن کے پاس کوئی کتاب نہیں وہ تو ان سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہیں۔ یہاں خاص کا عطف عام پر کیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کی روایت سے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اشرکو سے مراد عجمی لوگ ہیں۔ حاکم نے مستدرک میں سوری کی حدیث میں اسی طرح بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ اگرچہ صحیحین کی شرط پر پوری اترتی ہے لیکن انہوں نے اسے روایت نہیں کیا۔ لکھتے ہیں کہ صحابی کی تفسیر کے سند ہونے پر شیخین متفق ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ منافق عام لوگوں اور مشرک سے بھی زیادہ زندگی کا حریص ہوتا ہے۔ یا ودو احدہم یعنی یہودیوں میں سے ہر ایک چاہتا ہے۔ سیاق کے کلام کا اشارہ اسی طرف ہے کہ ہم یعنی حامیم کی ضمیر سے مراد یہودی ہیں۔ ابو العالیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد مجوسی ہیں، یعنی ہر مجوسی یہ چاہتا ہے کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے 1000 سال۔ عامش نے بردایت سعید بن جبیر بن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ اسی طرح ہے جیسے ایرانی کہے 10,000 سال یعنی 10,000 سال۔ خود سعید بن جبیر کا قول بھی یہی ہے۔ ابن جریر نے مجاہد کی روایت سے ابن عباس کا قول بیان کیا ہے، اس سے مراد اجمی ہیں۔ 1000 سال 9 روز اور مہر جان کے حساب سے۔ مجاہد اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں عمر پر گناہ کرنا ان کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب۔ ابن اسحاق نے سعید یا اکرمہ کی روایت سے ابن عباس کا فرمان نقل کیا ہے کہ لمبی مدت تک جیتے رہنا بھی انہیں عذاب سے نجات نہیں دے سکتا۔ دراصل مشرک تو اس لیے طوالت عمر کا خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ حیات ما بعد الموت پر یقین نہیں رکھتا، اور یہودی کو اگر آخرت میں اپنے دردناک انجام کا پتہ چل جائے تو وہ فوراً راہ راست پر آ جائے۔ اوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے جبریل سے دشمنی کی۔ ابو العالیہ اور ابن عمر کا قول ہے کہ اسے عذاب سے بچانے میں یہ چیز بھی معاون نہیں ہوگی۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہود ان سب سے زیادہ لمبی عمر کے خواہاں ہیں اور 1000 سالہ زندگی چاہتے ہیں، لیکن یہ طویل مدت بھی انہیں عذاب سے نجات دینے والی نہیں، جس طرح ابلیس کی لمبی زندگی نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا کیونکہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے کیا اعمال خیر و شر انجام دیتے ہیں، اور عنقریب ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا عطا فرمائے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔